तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जो हैं वो धड़ाधड़ जलसे कर रहे हैं, क्राउड बहुत इम्प्रेसिव है और ख़ास तौर पे जो डेमोग्राफिक यानी किस तरह का क्राउड उनके जलसों पे आ रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह के क्राउड के अंदर जब खान साहब के बयानिए को तक़वियत मिलेगी या जब वो सुना जाएगा तो ये परेशान कुन होता है इस मुल्क के मुख्तदर हलकों के लिए भी। ज़रा खान साहब की तकारीर के हवाले से बात करें तो कल उन्होंने जो तकरीर में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की, अगर हम ये कहें कि जो क्रक्स था कल की तकरीर का वो सुनवा दें और फिर उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। जो उन्होंने ये कहा कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, वो आपको सुनवाते हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए। अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। मलिक साहब, कल जो जलसा था उसमें खान साहब ने ये बात कही और ऑब्वियसली अगर आप उसके नजरिए से अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन एक भरपूर पॉपुलर मूवमेंट तो खान साहब इस वक्त चला रहे हैं। ये जो दीवार से लगाने वाली बात है और ये जिनको कह रहे हैं, ऑब्वियसली ये इस मुल्क में पॉलिटिकल क्लास को तो नहीं ये बात कह रहे हैं ना, ये तो वो कह रहे हैं जो समझते हैं कि फैसला साज है हमारे मुल्क के अंदर। सो खान साहब की जो वोटर है, वोटर बेस है, इसको दीवार से लगाने की अगर कोशिश की गई तो आपको क्या लगता है उसके क्या असरात होंगे, क्या मुज़मरात होंगे? देखिए, अगर ऐसी कोई कोशिश की गई, दीवार से लगाना आसान नहीं होता। हम बारहा देख चुके हैं कि आपने जब भी पॉपुलर लीडर्स को दीवार से लगाया उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। नाम लेते चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं होती, बढ़ जाती है। चाहे आप उनको दीवार से लगाएं, गिरफ्तार करें, इवन आप नाअहल कर दें, नहीं ख़त्म होती। पॉपुलैरिटी एक प्रोसेस से जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक प्रोसेस से ख़त्म होती हैं, एक प्रोसेस से कन्फाइंड होती हैं। इस तरह जब भी कोई इक़दाम किए गए, पीपल्स पार्टी 40 साल तक भुट्टो पर वोट लेती रही ना उसकी फांसी के बावजूद। क्या हुआ? पीपल्स पार्टी को कहाँ नुकसान पहुंचा? नुकसान उस वक्त पहुंचा जब उनका अपना टेन्योर हुआ, पूरा टेन्योर मिला, उसके बाद पीपल्स पार्टी कन्फाइंड हो गई। अब उसको अपनी पॉलिटिक्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। यही आप पीएमएलएन को जब आपने अननेचुरल अंदाज में चीजें होती हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं। कल की तकरीर मेरे लिहाज से बहुत, उन्होंने एक तो पीटीआई कराची के लिए बहुत वो थी, क्योंकि पीटीआई कराची बहुत नीचे जा रही थी, उसको एकदम एक नई लाइफ मिल गई पीटीआई कराची को। लेकिन दो सिग्निफिकेंट बात थी, एक ये कि उन्होंने कल बहुत वाज़े तौर पे मुदाखलत के बयानिए को रिजेक्ट किया, साजिश के बयानिए की बात। जी और उन्होंने लोगों का रिस्पांस भी लिया उसके ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक बात करके निकल गए, उन्होंने बाकायदा लोगों से पूछा कि आप समझते हैं कि ये मुदाखलत थी, लोगों ने नहीं रिस्पांस किया। उनका आप समझते हैं ये साजिश थी, लोगों ने रिस्पांस किया। तो वो सही है या गलत है, ये तो एक जब कमीशन बने और बनना होगा। यानी कल उन्होंने एक रेफरेंडम करवा लिया अपने लोगों से कि भाई आप मेरे बयानिए को समझते हैं ठीक या जो बताया जा रहा है। लेकिन मारिया, फॉरेन फंडिंग केस पे तो कुछ खासा आप जवाब देना। 7 साल में क्यों लटकता रहा फॉरेन फंडिंग केस? ट्रू। उन्होंने क्या किया उस फॉरेन फंडिंग की? आप पीपल्स पार्टी और नून, उनके तो अपने फाउंडर एक गए थे ना इलेक्शन कमीशन में। अब आप इसको दूसरों, आप करें एक अलग से, आप दूसरों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपका केस 7 साल से चल रहा है। फॉरेन फंड, अकबर एज बाबर जो भी है, आप मैं तो नहीं जानता, लेकिन बलूचिस्तान में पार्टी को उसने ही ऑर्गेनाइज किया था शुरू में। तो पीटीआई के अंदर से ये चीज उठी है ना, पीटीआई के अंदर से चीजें आई हैं, तो उसका तो जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। उनको कल और बहुत सी चीजों का जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह मालिक साहब ने कहा कि उनका फोकस था सुप्रीम कोर्ट। अब वो ये कि सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे क्यों खुली, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। सवाल ये है कि उनसे भी तो ये सवाल किया जाए कि पार्लियामेंट रात 12 बजे तक क्यों खुली हुई थी, जबकि ये कहा था कि सुबह 10:30 बजे आप वोटिंग करा दें।
تو پارلیمنٹ میں لیکن مظہر صاحب وہی بات ہے نا, یہ سوال جو ہے اس وقت خان صاحب سے کون پوچھے گا اور کیسے پوچھے گا؟ بھٹی صاحب آپ ہنس رہے ہیں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ جو دوسری طرف کا کاؤنٹر نیریٹو ہے اس وقت وہ نہیں ہے, اور وہ خود کھل کر آپ کو پی ایم ایل این والے اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اتنا اسٹرانگ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. اس کو ماریا اسی لیے دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس جس وقت ہوئی اس وقت سے میں نام بتا سکتا ہوں کہ میں نے کہا آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. جی آپ سارے لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, آپ کو اندازہ نہیں ہے. نہیں میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا. نہیں, میرے خیال ہے مظہر صاحب وہ ایسٹیمیٹ کرتے, وہ مانتے نہیں ہیں کھل کے, لیکن اندر سے ٹھیک ٹھاک ان کو پریشان, ان کو خاص طور پہ جو سنڈے کے رات کراؤڈ نکلے نا آرگینکلی, ایکچولی ہاں وہ ایکچولی ان سے وہ کافی تشویشناک ان کے لیے تھا کہ بھئی ہمارے جب وہ جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ جو نواز شریف صاحب جب گئے ہیں تو ہم اتنا کراؤڈ موبلائز نہیں کر پائے تھے جو خود بخود نکلا ہے. بھٹی صاحب تو یہ مجھے بتائیں نا, جو باقی جماعتیں obviously اب اس کے جواب میں خان صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس پہ ہم بہت تنقید کرتے رہے, ان کی مختلف پرنسپلز پوزیشنز ایشوز کے اوپر, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہوں, ان پہ بھی تنقید کرتے. اب کیا یہ فورن سازش کی وجہ سے لگتا ہے کہ ان کے وہ سارے جو گناہ تھے وہ ان کے اپنے ووٹرز نے بھی معاف کر دیے ہیں؟ ماریا کہتا میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب. دراصل آپ نے خاصا ڈلے پہ لگایا اور میں سمجھ گیا ہوں کہ موسم چینج ہو چکا ہے. گزارش یہ ہے, عمران خان صاحب کا جلسہ کل عوام سے مخاطب نہیں تھے جی, وہ اداروں سے مخاطب تھے. آپ سب کی یہ دونوں میرے سے زیادہ صاحب علم ہے. عمران خان آپ کو کس نے کہا؟ عمران خان کے پلے کیا تھا؟ گنجی نے دھونا کی تھا, نچوڑنا کی. 3.5 سال کی کارکردگی میں مہنگائی عروج پر, کرپشن عروج پر, بیڈ گورنرز عروج پر, ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی دینے کی. اچانک 21 میں اکتوبر آتا ہے, اکتوبر میں آپ کو پتا ہے اچانک گرمیوں کے موسم کے ساتھ ہی آپ سردیوں میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ویدر کی وجہ سے کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں. کپڑے چینج کرتے کرتے آپ کئی دفعہ بہت اہم عہدیدار بھی چینج کر دیتے ہیں. اس کے بعد حالات چینج ہوتے جاتے ہیں. حالات کی تبدیلی کے بعد, کیونکہ پتا ہے اگر میں گرمیوں میں, سردیوں میں, سخت سردیوں میں مالک صاحب کی طرح لائننگ والی شرٹ پہن کے نوجوان بننے کی کوشش کروں گا تو سردی لگ جائے گی, ٹیمپریچر ہو جائے گا, کوئی ڈائریا ہو جائے گا, اس قسم کی پرابلم ہو سکتی ہے. وہ ورنہ مجھے یہ بتائے اس کے بعد حالات چینج ہونا شروع ہوئے. ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے. یہی جو حکومت آج ہے یہ کہتی تھی یہ سلیکٹر ہے, سلیکٹر بھی جعلی ہے, سلیکٹڈ بھی جعلی ہے, یہ خلائی مخلوق نے دھاندلی کی ہے, آرمی چیف بھی ریزائن دے, ڈی جی آئی بھی ریزائن دے, ہم تو مانتے نہیں. یہ تو اسمبلی 1 منٹ نہیں چلنی چاہتی, یہ فراڈ ہے. مولانا فضل الرحمان نے پہلے دن کہا. اچانک وہ اکتوبر کے بعد موسم چینج ہوتا ہے, مارچ آتا ہے, وہ یہی اسمبلی حلال ہو گئی, وہی ڈاکے چوری فراڈ سب ٹھیک ہو گئے. وہ اس منظر کے پیچھے پس منظر ہے, وہ خوفناک ہے, کیونکہ 3-4 کا پروگرام بند ہو جائے گا. میرے تو بچے اسی چکر سے روٹی کماتے ہیں. ہاں سر, پروگرام نہیں بند کرانے آپ نے بھٹی صاحب کسی کے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, انہوں نے نہیں گرایا. اور اصل لڑائی جو مالک صاحب بڑے سینسیبل ہے, برطانیہ دور کے صافی ہیں, اصل انہوں نے وہ آپ کو بتا دی کہ لڑائی کیا تھی. ٹھیک ہے, اکتوبر آنا ہے, یہ اکتوبر خوفناک ہے. اس سے پہلے 23 نومبر آنا ہے, انہیں تو نہیں پا دینی ہے بلکہ انتہائی ہو جانی ہے. اس کے بعد کئی تخت اچھالے جائیں گے, کئی تاج گرائے جائیں گے. اب تو اب چیدہ لیں, مزہ لیں, انجوائے کریں, جیسے مدر صاحب لمبے لہجہ مسکرا رہے ہیں. انجوائے بھی یہ کچھ گیم ہو رہا ہے, ہم تم کچھ اور بات کر رہے ہیں. نہیں سر, بلکہ انجوائے تو ہم کریں, لیکن جو سیاسی عدم استحکام ہے نا, یہ سے ذرا خوف بھی آتا ہے. مالک صاحب, اب پی ٹی آئی نے اسمبلیوں سے جو استعفے دیے ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق وہ ابھی تک مکمل طور پہ نہیں ہوئے, ایکسیپٹ نہیں ہوئے, وہ غالباً فائل آگے نہیں گئی. آپ اس کو کلیریفائی کر دیں, یو وڈ نو بیٹر. تو اب کیا کریں گے دباؤ بڑھانے کے لیے؟ کیا مزید سخت تقریریں کریں گے, تقریروں میں ایک قدم آگے جائیں گے, یا باقی ایوانوں سے آہستہ آہستہ استعفے دینے کی بات کریں گے؟ کس طرح سے اور پریشر ڈالے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ وہ تو ان کا پورا پلان ہے کہ جتنا لٹکا سکتے ہیں یہ اسپیکر اس کو لٹکائیں گے, ان کے استعفوں کے معاملے کو. اور یقین مانے کئی لوگ شاید انٹرسٹڈ نہ بھی ہوں کہ ہم استعفیٰ اتنی جلدی قبول ہو بھی جائے, لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. یہی آپ فیصلے عمران خان صاحب کو کرنے ہیں. لاہور کے جلسے کے بعد اگر یہ کال دیتے ہیں اسلام آباد کی, تو انٹل انلیس یہ پروونشل اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں تو تبھی یہ کوئی چیز مومنٹم اتنی بنے گی کہ جہاں پہ کوئی ہو سکتا ہے.
ان کے اندر وہ بالکل بحث جس دن یہ ریزائن بھی کر رہے تھے اس سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے اور اس دن اور اس سے 1 دن پہلے بڑی سٹرونگ بحث چل رہی تھی، کیونکہ تب بھی 2 ویوز تھے کہ اگر ہم باہر چلے گئے تو یہ تو جو مرضی لا میکنگ کریں گے اور یہ بائی الیکشنز بھی کروائیں گے، اور اگر ہم نے اپنی بائی الیکشنز میں اپنی ہی سیٹیں دوبارہ جیتنی ہیں تو پھر اس کی لاجک کیا ہے. اور اس پہ بہت بحث تھی. تو عمران خان صاحب پٹ ہز فٹ ڈاؤن جب آخری دن ان کا نہیں بس میں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد بات خاموش ہو گئے سارے. تو یہ ویو پوائنٹ آج بھی ہے، لیکن یہ آخری طرف کا پتہ عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس حد تک جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر پروونشل اسمبلی سے ریزائن نہیں کریں گے تو وہ مومنٹم نہیں بنے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بھی ہے کہ ان کی ایک ہی پاور بیس ان کے پاس ہے، کے پی کی گورنمنٹ. اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو بات کیسے چلے گی. لیکن آل سڈ اینڈ ڈن ایک چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شروع کے خان صاحب کے بیان تھے اور سخت تھا، اس میں نیوٹرلز کو بار بار بات ہو رہی تھی، اس میں آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ان کے جملوں میں ہوتا تھا. ایک کہ ایک سمجھداری ہے جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پریگمیٹزم وہ آ گیا ہے، اور کل کی تقریر میں اس کا ذکر نہیں ہوا. اور کی تقریر جلسے کے سائز سے زیادہ جلسہ بڑا ہوگا. آئی وڈ بی ویری سرپرائز کہ جلسہ بڑا نہ ہو. ان کی اسپیچ کا کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ وہاں سے ہمیں کافی زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ بات کہاں پہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال، اور ایک چیز میں شروع میں بھی کہا تھا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، مس کر رہے ہیں لوگ ایک چیز کو کہ جو خان صاحب نے اپنا پولیٹیکل پوزیشننگ کر دی ہے اور ٹروتھ کو جو انہوں نے لے آئے ہیں. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی نوم چومسکی نے. اس نے کہا سیاست کے اندر بہترین پولیٹیکل سلوگن، پولیٹیکل پروپیگنڈا میں وہ ہوتا ہے جس کو سارے پسند کریں، مخالفت کوئی نہ کرے مگر سمجھ کسی کو بھی نہ آئے. سو جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا خودداری یہ ساری، یہ بڑے خوبصورت چیزیں جوان لوگوں کے دل کو لگتی ہیں. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بیکاز جب ہم بھی ینگ تھے، ابھی تو خیر مطلب جب بھی 17-18 سال کے تھے تو ہمیں بھی اس وقت یہی سننا، ہم چاہتے تھے ہم یہی سنیں ساری باتیں. آپ سمجھتے دنیا میرے پاؤں میں، ہر چیز اس وقت ہم یہی سننا چاہتے تھے. ہماری یوتھ آج کی دنیا سے کنیکٹڈ بھی ہے. یہ ہماری والی یوتھ نہیں تھی جو ایک اخبار آتا تھا پورے گھر میں اور پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب ڈیجیٹلی ہر بندہ کنیکٹڈ ہے. انہوں نے بڑی صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا سب کے لیے بڑا وائٹل ہوگا. اگین وہی والی بات، کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے جو اپوزیشن کے پاس ابھی تو کاؤنٹر نیریٹو مجھے تو ابھی نظر نہیں آ رہا. ہاں مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کو مظہر صاحب کو شارٹ ٹرم کاؤنٹر نیریٹو سوائے اس کے کہ شہباز صاحب روزانہ صبح اٹھیں، صبح 7 بجے اپنی مختلف پروجیکٹس کے اوپر جا کے جو دورے کریں، وہ تصویریں لگائیں اور وہ بتائیں جی ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے جواب ہی نہیں دینا ان باتوں کا. یہ شارٹ ٹرم کرنا چاہتا ہوں. جی مالک صاحب، میرا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس یہی آپشن ہے کہ کمیشن فوری طور پہ بنائے تاکہ اور اس کی ایکٹیو کام شروع ہو تاکہ اس نیریٹو کے اندر بات جائے. دوسرا، اگر ان میں ہمت ہے، اپنے بھی سب نے لیے میں، لیکن ہمت پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی پی بی والے سارے فیض یاب ہوئے ہیں. دوسرا کھولے یہ توشہ خانہ، پتہ نہیں کس نے کیا 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 ہوا ہے. یہی ایک کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اینی چوائس. صحیح. مظہر صاحب جی، مالک سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے، دیکھیے آپ کے پاس چوائس بہت کم ہے، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. فرض کریں آپ اگلے سال ہی الیکشن کراتے ہیں تو آپ کتنا لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، میجر ریلیف دے سکتے ہیں، کیونکہ وہی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. ابھی سخت گرمی آنے والی ہے، کیا آپ لوڈ شیڈنگ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگلے 3 مہینے میں؟ آپ کیا لوگوں کو اس لیے کہ یہی چیزیں بکتی ہیں اور یہی چیزیں آپ کا واحد نیریٹو ہی یہی. اور بالکل پہلے دن ہی انہیں کمیشن بنا دینا چاہیے تھا، پہلے دن ہی انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دینا چاہیے تھا کہ آپ کمیشن بنائیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل کلین ہیں اور اگر کوئی بھی چیز ثابت ہوئی تو میں ریزائن کر دوں گا، تو فوری طور پہ آپ اپوزیشن کو وہی آپ وہ کرتے ہیں، کل کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ڈیمانڈ مانتا ہوں، چلے آئیے کمیشن بناتے ہیں. یہی چیز جو ہے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. آپ نے جو 4-5 چیزیں آپ کی پرائیورٹیز پہ ہونی چاہیے. وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. ریفارمز کریں، الیکٹورل ریفارمز کریں. غیر ضروری طور پہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی اس کو دے سکتے ہیں دے دیں. اگر آپ ای وی ایم پریکٹیکل ہے تو کر دیں.
چیز یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ ہسٹری میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, انکلوسیو پالیٹکس کی بات کریں نا, کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس موقع پہ دھارے میں لے کے آنے کی بات کریں. بھٹی صاحب, آپ کے نزدیک فائنل کامنٹ, اس وقت حکومت کے پاس ایک تو یہ کمیشن بنانے والا یہ بات ہے, اس کے ذریعے یہ ختم کر سکتی ہے اس وقت خان صاحب کے جو الزامات لگا رہے ہیں ان کا جواب دے سکتی ہے. دوسرا ان کے پاس یہ ہے کہ شہباز صاحب روزانہ جا کے دکھائیں کہ جی اس صوبے کا افتتاح ہو رہا ہے, اس کو ہم نے فنکشنل کر دیا ہے, یہ دیکھیں قیمتیں نیچے کر دی ہیں. ایک یہ بیانیہ ہے جو حکومت چلا سکتی ہے. دیکھیں ماریا, میرے خیال میں شہباز صاحب کی آنیاں جانیاں نہیں دیکھی جائے گی. ایک تو انہوں نے اپنے تھنک ٹینک سازشی بٹھا لی ہیں, ایک تو وہ عمران خان کے توشہ خانے والے کو بڑا اٹھا لیں گے, عمران خان کی کرپشن کے کچھ کیس نکالیں گے, جو میری اطلاع ہے 2 نکال بھی لیے, آج غالباً شہزاد اکبر چلے بھی گئے ہیں. عمران خان کو نہ کبے کو پنجابی کہتے ہیں لاتر آس آ گئی. ان کے پاس 8-3.5 سال میں کارکردگی کو کچھ نہیں تھا. پاکستانی کے ڈی این اے میں نا اینٹی امریکہ اور اینٹی بھارت کا نعرہ ہے. جب یہ نعرہ لگائیں گے نا اس قوم کو ہم نے غلامی سے نجات دلانی ہے, صحیح بات ہے, یہ نوجوان ایک پرجوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے عمران خان کبے نو لاتر آ گئی, کیونکہ ان کے بیچنے کے لیے کچھ نہیں.